कराची में इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कौंसल जनरल मुल्ला रहमतुल्लाह काकाजादा भी उन दिनों कंधार में थे, बल्कि मुल्ला मोहम्मद उमर से मुलाकात में हमारी तर्जुमानी भी उन्होंने की। उनसे इस सिलसिले में तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल की पाबंदियों के बाद हमें 3 तरह की तब्दीलियों और तगय्युरात का सामना करना पड़ा है। एक ये कि बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान करेंसी की कीमत तकरीबन 40% तक मजीद गिर गई है, जिससे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासिर हुई है और अशियाए सर्फ पहले से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ये बात हमने भी महसूस की, इसलिए कि तकरीबन 8 माह कबल जब मैं काबुल गया था तो 110 या 115 रुपए पाकिस्तानी के एवज 1 लाख अफगानी मिलता था, मगर अब करेंसी का रेट पूछा तो 80 रुपए पाकिस्तानी के एवज 1 लाख अफगानी मिलते हैं और अशियाए सर्फ की कीमतों में भी इसी तनासुब से इजाफा हुआ है। हजरत मौलाना फिदाउर रहमान दरखास्ती ने कंधार से एक चप्पल खरीदा जो कराची का बना हुआ था, मगर कंधार की निस्बत से खरीदा गया, जबकि मैंने एक कुतुब खाने से 2 किताबें खरीदी। एक अब्दुल हई मरहूम की फारसी में तारीख़ मुख्तसर अफगानिस्तान है और दूसरी एक अतालवी दानिश्वर डॉक्टर पियो कार्लो तंजीनियो की किताब। और अफगानिस्तान के खित्ते में रूस और बरतानिया की रकाबत व कशमकश का तारीखी जायजा लिया गया है। ये किताबें मुझे 125 रुपए पाकिस्तानी यानी तकरीबन 1.5 लाख अफगानी में मिली। मौलाना दरखास्ती ने एक दुकान से हमें आइसक्रीम खिलाई जो दरअसल फ्रीजर में लगी हुई कस्टर्ड खीर थी और 15,000 अफगानी में एक प्लेट तकरीबन 13 रुपए पाकिस्तानी में मिल रही थी। बहरहाल अफगान करेंसी की कीमत में वाज़ेह कमी और अशियाए सर्फ की कीमतों में इसी तनासुब से इजाफा हमने जो देखा, जो अफगानिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों का लाज़मी नतीजा है और इससे बिलाशुबा अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मुल्ला रहमतुल्लाह काकाजादा ने कहा कि सलामती काउंसिल की पाबंदियों का दूसरा अमली तौर पर यह हुआ है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ आलमी प्रेस और बैनुल अक़वामी सेकुलर हलकों के मुसलसल मुआनदाना प्रोपेगेंडे के जवाब में तालिबान हुकूमत के मौक़िफ़ और पोजीशन की वजाहत के लिए जो अफगान मिशन मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे और उनकी बात किसी न किसी हद तक लोगों तक पहुँच जाती थी, इन सिफारती मिशनों की आमद और रफ्त में सलामती काउंसिल की पाबंदियों की वजह से रुकावट पैदा हो गई है। इस तरह तालिबान हुकूमत को आलमी राय आम्मा के सामने अपने मौक़िफ़ की बराह रास्त वजाहत के हक़ से महरूम कर दिया गया है। अफगान कौंसल जनरल के मुताबिक इन पाबंदियों का तीसरा असर यह हुआ है कि जंग से मुतासरा ऐसे जख्मी और मरीज जिनका इलाज मुल्क में नहीं हो सकता था, वो किसी न किसी तरह इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क बिलखुसूस मगरबी ममालिक में चले जाते थे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा और इस किस्म के सैकड़ों मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा और कोई अमली तब्दीली इन पाबंदियों की वजह से नमूदार नहीं हुई। बिलखुसूस आम लोगों को ज़रूरत की अशिया बाजार में दस्तयाब हैं, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान के रास्तों से अशियाए खुरोनोश और दीगर आम ज़रूरियात की अशिया मार्केट में पहुँच रही हैं और अफगान अवाम को इस सिलसिले में किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। अलबत्ता एक बात बतौर ख़ास हमने महसूस की कि बाजार में ईरानी माल का तनासुब ज़्यादा है और निस्बतन वो सस्ता भी है। इसकी वजह एक अफगान अफसर ने हमारे दरियाफ्त करने पर यह बताई कि हम पाकिस्तान ताजिरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने में कामयाब नहीं हो पा रहे, जबकि ईरानी ताजिर पूरी मनसूबाबंदी के साथ अफगान मार्केट में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में ईरानी हुकूमत की पुश्त पनाही भी हासिल है। अफगान अफसर ने कहा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी ताजिर इधर मुतवज्जे हों और अफगान मार्केट में अपनी जगह बनाएं। इसके लिए हम हर किस्म की सहूलत फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले रहे, जबकि ईरानी ताजिरों ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बालाए ताक रख दिए हैं और अफगान मार्केट में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए हर किस्म का रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से ईरानी माल अफगानिस्तान के बाज़ारों में हर तरफ नज़र आ रहा है। ये बात जब मैंने गुजरांवाला के बाज़ ताजिर दोस्तों से की तो उन्होंने कहा कि इसकी असल वजह ये नहीं बल्कि ये है कि ईरानी सनतकार और ताजिर को अपने मुल्क में उन टैक्सों का सामना नहीं है जिन्होंने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। इसलिए ईरानी ताजिर अपनी अशिया को अफगान मार्केट में जिस परचून नर्ख पर फरोख्त कर रहा है वो हमारी कॉस्ट से भी कम है और इस सूरत हाल में हम ईरानी माल का मुकाबला कर ही नहीं सकते। उन ताजिर दोस्तों का कहना था कि ईरानी हुकूमत अपनी पॉलिसियों में खुद मुख्तार है, इसलिए वो अपने सनतकारों और ताजिरों को नई मंडियां बनाने के लिए हर किस्म की सहूलत दे सकती है, जबकि हमारी मईशत पर वर्ल्ड बैंक और IMF का कंट्रोल है। इसलिए हमारी हुकूमत चाहे भी तो वो हमें सहूलतों और टैक्स में छूट नहीं दे सकती,
جو افغان مارکیٹ میں ایرانی مال کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال ضروری ہیں۔ افغانستان میں سرمایہ کاری کی اہمیت اور امکانات۔ 27 مارچ سن 2001۔ افغان قونصل جنرل ملا رحمت اللہ کاکازادہ نے یہ بتا کر کم از کم مجھے تو حیران کر دیا کہ 2 سال قبل دبئی میں مختلف ملکوں کی مصنوعات کی بین الاقوامی نمائش ہوئی تھی، جس میں لیدر، قالین اور کشیدہ کاری کے شعبوں میں 34 ممالک میں افغان مصنوعات سر فہرست رہی تھی، اور اس پر ایک پڑوسی ملک کے تاجر کفِ افسوس ملتے رہ گئے تھے۔ حیرانی اور تعجب کے ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ مسلسل جنگ کی تباہ کاریوں اور مسلسل بے سر و سامانی کے ماحول میں اگر افغان صنعت کار اور ہنرمند بین الاقوامی نمائش میں اپنی نمایاں جگہ بنا سکتے ہیں تو سازگار فضا اور اسباب و وسائل کی فراہمی کی صورت میں وہ یقیناً اس سے کہیں بہتر پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ افغان صرف لڑنے مرنے کے میدان کے لوگ نہیں، بلکہ ہنر اور صنعت کے شعبوں میں بھی اپنی ذہانت اور بہادری کا سکہ منوا سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں مناسب ماحول میسر ہو، ضروری اسباب و وسائل مہیا ہوں اور حوصلہ افزائی اور قدردانی کی فضا فراہم ہو جائے۔ افغانوں کے بارے میں یہ بات تو عام مشاہدے کی ہے کہ وہ محنت اور جفاکشی کے عادی ہیں اور محنت و مشقت کے کسی کام کو اپنے لیے آر کا باعث نہیں سمجھتے۔ خود ہمارے ہاں محنت و مشقت کے جن کاموں کو افغانوں نے سنبھال رکھا ہے وہ شاید کوئی دوسرا طبقہ اس طرح سنبھال نہیں سکتا۔ جوتے پالش کرنے سے لے کر لکڑیاں کاٹنے تک، رات کو چوکیدارہ کرنے اور سڑکوں کی روڑی کو کوٹنے تک کے کام ان کے کھاتے میں ہیں۔ کبھی کبھی بعض دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں افغانوں نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یہ واپس کیوں نہیں جاتے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لیکن جب ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ محنت و مشقت کے جو کام ان افغانوں نے اپنے حصے میں لے رکھے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ کون سنبھالے گا، اور اگر کوئی سنبھال بھی لے تو کیا اس دل جمعی، دیانتداری، محنت اور یکسوئی کے ساتھ ان کاموں کو کوئی اور کر پائے گا؟ الغرض افغان قوم جہاں جنگجو ہے وہاں محنت و مشقت کی خوگر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت اور ہنرمندی کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا یہ پہلو اکثر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سمت ان کی صحیح رہنمائی ہو اور انہیں حوصلہ افزائی اور وسائل فراہم ہو جائیں تو بہت جلد وہ ترقی یافتہ یا کم از کم ترقی پذیر ممالک میں نمایاں جگہ بنا سکتے ہیں۔ طالبان حکومت نے افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار افغان عوام سے اسلحہ واپس لے کر اور شرعی حدود عملاً نافذ کر کے افغان معاشرے کو باہمی قتل و قتال سے نجات دلائی ہے، اور خدا کرے کہ شمال کی جنگ جلد اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ جائے تو اس کے بعد بلا شبہ افغان معاشرہ ایک پرامن معاشرے کے طور پر نئے دور کا آغاز کرے گا۔ پھر افغان قومی صلاحیتیں یکسوئی کے ساتھ تعمیر نو اور صنعت و حرفت کے لیے وقف ہوں گی، اور نہ صرف افغانستان ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں ابھرے گا، بلکہ پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی افغان قوم کی ان صلاحیتوں کے نتائج و ثمرات سے اپنے اپنے حوصلے اور ظرف کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں گی۔ لیکن اس کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جو ملک اور قوم اس وقت آنے والے حالات کا صحیح طور مشاہدہ کر کے اس کے مطابق منصوبہ بندی کرے گی، وہی مستقبل کے نقشے میں اپنے لیے صحیح جگہ حاصل کر سکے گی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ عالمی نظام خود اپنے پھیلائے ہوئے حکومت و فریب اور اس کے جال میں بری طرح الجھ کر رہ گیا ہے۔ اس کی پسپائی بلکہ موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام ابھر رہا ہے جس کی بنیاد یقین و ایمان، آسمانی تعلیمات، دینی اخلاقیات، سودی اور استحصالی معیشت کے خاتمے اور انسانیت کی بھلائی پر ہے، اور افغانستان کا کردار اس میں ہراول دستے کا نظر آتا ہے۔ اس لیے پاکستانی تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور تحفظات کے دائرے سے نکل کر کھلی فضا میں موجودہ حالات اور مستقبل کے امکانات کا جائزہ لینا چاہیے۔ افغانستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وہاں کی مارکیٹ اپنے پاکستانی بھائیوں کے انتظار میں ہے۔ بند کارخانے پاکستانی صنعت کاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور زیر زمین چھپے ہوئے معدنیات کے بیش قیمت اور وسیع ذخائر پاکستان کے ہنرمندوں اور سرمایہ کاروں کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ ایک معاملے میں میرے سوال پر افغان قونصل جنرل ملا رحمت اللہ کاکازادہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ مئی کے اوائل میں کراچی میں افغان مصنوعات کی نمائش کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف حلقوں سے رابطے قائم کر رہے ہیں۔
ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں افغان مصنوعات کی نمائش ہو، جبکہ پاکستانی مصنوعات کا افغانستان میں عمومی تعارف کرانے کے لیے کابل، قندھار اور دیگر شہروں میں ان کی نمائش کا اہتمام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے طالبان حکومت ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ طالبان حکومت کے ایک اور اعلیٰ افسر نے کہا کہ مغربی ممالک کی بہت سی کمپنیاں اور ادارے افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کام کے لیے مسلم ممالک آگے آئیں، اور ان میں سے بھی ہماری سب سے پہلی ترجیح پاکستان ہے، لیکن ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکیں گے اور نہ ہماری ضروریات ہمیں زیادہ دیر تک انتظار کی اجازت دیں گی۔ اس لیے اگر ہم اس خلا کو پُر کرنے کے لیے مغربی ممالک اور دیگر غیر مسلم ممالک کے مالیاتی اداروں کو راستہ دینے پر آخر کار مجبور ہو گئے تو اس سلسلے میں غفلت سے کام لینے والے ہمارے مسلمان بھائی اس کی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ چند لمحے احمد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 29 مارچ سن 2001 قندھار جانا ہو اور احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضری نہ ہو، یہ میرے جیسے تاریخ کے طالب علم کے لیے ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ دفعہ جب قندھار گیا تو احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی گیا۔ اس وقت مزار کے دروازے کھلے تھے، اس لیے نیچے تہخانے میں اتر کر قبر کی پائنتی پر کافی دیر کھڑا رہا اور فاتح خوانی کے بعد تصور کی دنیا میں احمد شاہ بابا سے راز و نیاز میں مصروف رہا۔ مگر اس بار حضرت مولانا فداء الرحمان درخواستی کے ہمراہ حاضری ہوئی تو دروازے بند تھے، اس لیے باہر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی اور خلوت میسر نہ ہونے کی وجہ سے راز و نیاز کا شوق بھی ادھورا رہ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو افغان عوام محبت و عقیدت سے احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اسی عقیدت سے اس عظیم افغان فرمانروا کی قبر پر حاضری بھی دیتے ہیں، جس نے 18ویں صدی عیسوی میں قندھار میں افغان سلطنت کی بنیاد رکھی اور صرف ربع صدی کے عرصے میں اس کی سرحدیں دریائے آمو سے دریائے سندھ تک اور تبت سے خراسان تک وسیع کر کے 51 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی 1724 میں ملتان میں پیدا ہوا۔ افغانستان کے ابدالی قبیلے کے پوپلزئی خاندان کی سدوزئی شاخ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا باپ سردار زمان خان مرحوم ہرات پر ایرانیوں کے قبضے کی مزاحمت کرتا رہا مگر ناکام رہا اور ایرانی ہرات پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد سردار زمان خان کے بھائی ذوالفقار خان نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی مگر وہ کامیاب نہ ہوا اور 1731 میں ہرات پر ایرانی قبضہ مکمل ہو گیا۔ سردار زمان خان کا بیٹا احمد خان ایرانی فرمانروا نادر شاہ کی فوج میں بھرتی ہوا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث ایک سپاہی کے منصب سے ترقی کرتے ہوئے صرف 23 برس کی عمر میں سپہ سالار کے مقام تک جا پہنچا۔ مگر 1747 میں قزل باشیوں کے ہاتھوں نادر شاہ قتل ہوا تو احمد خان نے دیگر افغان فوجیوں کے ہمراہ وطن واپسی کی راہ اختیار کی، قندھار میں افغان سلطنت کی بنیاد رکھی، احمد شاہ کا لقب پایا اور در دراں یعنی موتیوں کا موتی کا خطاب حاصل کیا، جس کی وجہ سے اسے درانی کہا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے 1773 میں وفات پائی، مگر اس دوران مسلسل مارکہ آرائی اور فوجی مہمات نے اس نے اپنی سلطنت کو دریائے آمو سے دریائے سندھ تک اور تبت سے خراسان تک وسیع کر لیا، جس میں کشمیر، پشاور، ملتان، سندھ، بلوچستان، ایرانی خراسان، ہرات، قندھار، کابل اور بلخ کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر 9 حملے کیے اور ایک مرحلے پر لاہور اور سرہند پر قبضہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، مگر اس کا سب سے بڑا مارکہ پانی پت کی تیسری لڑائی ہے، جس میں اس نے جنوبی ہند کے جنونی مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روکا اور شمالی ہند کے اس خطے کو، جسے آج پاکستان کہلانے کا شرف حاصل ہے، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے نام مخصوص کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مغل بادشاہت زوال کا شکار تھی۔ اسے ایک طرف سمندر پار سے تجارت کے نام پر آنے والی کمپنیوں نے، جن میں برطانیہ اور فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں سر فہرست تھیں، دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے جنوبی ہند کے انتہا پسند ہندوؤں یعنی مرہٹوں کی فوج دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے بے چین تھی۔ تیسری طرف پنجاب میں سکھوں نے اپنی قوت اور خود مختاری کے اظہار کا آغاز کر دیا تھا اور اسی فضا میں ایرانی فرمانروا نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور وہ قتل عام کیا تھا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی علمی و دینی قیادت کا علم اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے دہلی کی طرف ہندو مرہٹوں کی یلغار کو شمالی ہند کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے مغل بادشاہت کو اس کے مقابل
بے بس پا کر احمد شاہ ابدالی سے مدد کی فریاد کی۔ مرہٹے بھی اپنے مقابلے میں افغانوں کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور 1758 میں پنجاب کو افغانوں سے خالی کرانے کی مہم میں پشاور تک یلغار کر چکے تھے۔ اس پس منظر میں افغانوں کی یہ ابھرتی ہوئی قوت ہی عالم اسباب میں شمالی ہند کے مسلمانوں کا سب سے بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں مرہٹوں کے مقابلے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی کی اور پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو تاریخی شکست سے دوچار کرنے کے بعد دہلی کی حکومت ایک بار پھر مغل بادشاہ محمد شاہ کے سپرد کر کے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ تاریخ مختصر افغانستان کے مصنف عبدالحی حبیبی مرحوم کا کہنا ہے کہ احمد شاہ ابدالی حنفی المذہب عالم تھا، دینی احکام کا پابند اور متشرع حکمران تھا اور شعر و شاعری اور ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتا تھا۔ پشتو میں احمد شاہ ابدالی کا دیوان عبدالحی حبیبی مرحوم نے ہی شائع کیا ہے، جو 2500 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے اور اس میں غزل، ربائی، قطعات اور مخمص وغیرہ کی مختلف شعری اصناف شامل ہیں۔ تصوف و سلوک میں اپنے وقت کے دو بڑے شیوخ حضرت شاہ فقیر اللہ جلال آبادی اور حضرت میاں محمد عمر پشاوری سے اس کا ارادت کا تعلق تھا، اور سلوک و معرفت کے مسائل پر بھی اس کا شاعرانہ کلام موجود ہے، جس کی شرح پشاور کے قاضی ملا محمد غاث نے شرح الشرح کے نام سے لکھی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کی فرمانروائی کا یہ پہلو تاریخ کی نظر میں عجیب اور ناقابل فہم ہے کہ اس نے مسلمان سرداروں اور حکمرانوں پر تسلط حاصل کرنے اور انہیں میدان جنگ میں شکست دینے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا اور ان کے علاقوں پر مسلسل قبضہ برقرار رکھنے کی بجائے انہی کو مناسب شرائط پر ان کے علاقے لوٹا دیے۔ مورخ حبیبی مرحوم نے احمد شاہ ابدالی کے اس طرز عمل کو تاریخی طور پر عجیب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دہلی، بخارا، خراسان، سندھ اور بلوچستان کے حکمرانوں کے ساتھ اس نے یہی معاملہ کیا، اور پانی پت کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہے کہ مرہٹوں کی خوفناک شکست کے بعد اگر احمد شاہ ابدالی دہلی میں بیٹھ جاتا اور ہندوستان پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس اقدام سے روک نہیں سکتی تھی، بلکہ تاریخ کے میرے جیسے طالب علم کی نظر میں اس وقت احمد شاہ ابدالی کے دہلی میں بیٹھ جانے کی صورت میں نہ صرف فرنگیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے بلکہ سکھوں کی روز افزوں سرکشی بھی کنٹرول میں رہتی۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے اپنی افتاد تباہ اور اس کے ساتھ اپنے پیچھے قندھار میں بغاوت کے آثار دیکھ کر واپس لوٹ جانے کو ترجیح دی۔ مورخ حبیبی مرحوم نے احمد شاہ ابدالی کے اس طرز عمل پر بحث کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ ابدالی کا یہ رویہ اس دنیا کے معاملات کے حساب سے نہیں تھا۔ گویا حضرت شاہ صاحب کے نزدیک احمد شاہ ابدالی کا معاملہ تکوینیات اور عالم غیب سے تھا کہ وہ اپنے ذمے عائد کی گئی ذمہ داری ادا کر کے اسی طرح واپس چلا گیا۔ بت شکنی اور طالبان حکومت کا موقف۔ اپریل سن 2001 عید الاضحیٰ کے بعد پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمان درخواستی کے ہمراہ قندھار جانے کا اتفاق ہوا اور طالبان حکومت کے سربراہ ملا محمد عمر اور دیگر سرکردہ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا۔ امیر محترم کے فرزند مولانا رشید احمد درخواستی بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہمارا قیام قندھار کے کور کمانڈر ملا اختر عثمانی کے ہاں تھا، جو مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ میں دورہ تفسیر قرآن کریم میں شریک رہ چکے تھے۔ ان دنوں قندھار میں قطر اور مصر کے بعض سرکردہ علماء کرام کا وفد بھی آیا ہوا تھا، جو طالبان حکومت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بتوں کو مسمار کرنے کا جو عمل آپ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے وہ مصلحت کے خلاف ہے۔ ان علماء کی امیر المؤمنین سے ملاقات نہیں ہو سکی، البتہ افغانستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مولوی نور محمد ثاقب سے ان کی ملاقات ہوئی، مگر وہ افغان حکام کو اپنے موقف پر قائل نہ کر سکے۔ مولوی نور محمد ثاقب افغانستان کے سرکردہ علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں اور مدرسہ انوار العلوم گجرانوالہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ قریبی حلقوں کے مطابق مولوی نور محمد ثاقب صاحب نے عرب علماء سے دریافت کیا کہ ایک اسلامی ریاست میں کھلے بندوں، بت اور مجسمے نصب ہوں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب میں عرب علماء نے کہا کہ شرعاً ایسے بتوں اور مجسموں کو توڑنا اسلامی حکومت پر واجب ہے۔ افغانستان کے قاضی القضاء نے دریافت کیا کہ اگر ان بتوں کو مسمار کرنا واجب ہے تو پھر آپ حضرات ہمیں اس عمل سے رک جانے کا مشورہ کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مصلحت کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر مولوی نور محمد ثاقب نے یہ بصیرت افروز جواب دیا کہ شرعی واجبات میں کسی اور مصلحت کا لحاظ نہیں ہوتا،
بلکہ شریعت کے فرائض اور واجبات خود مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وفد طالبان حکومت کو قائل نہ کر سکا اور بے نیل مرام واپس لوٹ گیا۔